बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। नाजरीन, भारत शायद जंग तो नहीं लड़ सकता, जो शायद ये अहलियत तो नहीं रख सकता कि उसकी बर्री फ़ौज, बहरी फ़ौज या उसकी फ़िज़ाई फ़ौज जो है वो पाकिस्तानी अफवाज के साथ मुकाबला कर सके। वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की स्ट्रेटजी और हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर सके। वो आपने देखा और दुनिया ने देखा, और आज तक उसको एज अ केस स्टडी जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। दुनिया में जिस मुल्क में जाएं, जिस लीडर के पास जाएं, जिस कॉन्फ्रेंस में जाएं, जिस इजलास के अंदर जाएं, जिस जगह पर जाएं और आपको ये पता चले कि ये पाकिस्तान से हैं, तो दुनिया पूरी में पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की जुर्रत को, पाकिस्तान की बहादुरी को, पाकिस्तान की दलेरी को सलाम पेश किया जाता है। और हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो दुनिया में रूल करते हैं बेसिकली, यानी कि अमेरिका जो सबसे ज़्यादा ताकतवर समझा जाता है, अमेरिका के जो सदर ट्रंप हैं वो भी जगह जगह पाकिस्तान के गुण गाते नज़र आते हैं। हम रशिया में चले जाएं, हम अमेरिका में चले जाएं, हम यूके में चले जाएं, हम यूरोप के किसी और मुल्क में चले जाएं, हम किसी मुल्क के अंदर चले जाएं या यहाँ पर किसी के सामने हमारी मुलाकात हो, तो हमें पता चलता है कि हर शख्स जो है वो पाकिस्तान के गुण गा रहा है, वो पाकिस्तान की दलेरी को डिस्कस कर रहा है। और आज भी जो राफेल के साथ पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किया, उसको दुनिया में मिसाल के तौर पे, एक केस स्टडी के तौर पे पढ़ाया जा रहा है। तो इससे ये साबित हुआ पाकिस्तानी जो अफवाज हैं उसके साथ लड़ने की कुव्वत या सकत जो है वो बुज़दिल मोदी की नहीं है। वो इंडियन जो बुज़दिल फौज है उनकी किसी भी तरह की ये सलाहियत नहीं है कि वो पाकिस्तानी अफवाज के साथ मुकाबला कर सकें। जो बुज़दिल इंडियन एयरफोर्स है उसकी ये सलाहियत नहीं है कि वो पाकिस्तान के शाहीनों के साथ मुकाबला कर सके। जो बुज़दिल इंडिया की बहरी फ़ौज है वो पाकिस्तान की बहरी फ़ौज के साथ मुकाबला करने की सकत नहीं रखती। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए जब इंडिया को पूरी दुनिया में बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, जब मोदी की सियासत जड़ से ख़त्म होती हुई नज़र आती है, जब बीजेपी हमें उसकी बुनियादें जो है वो उखड़ती हुई नज़र आती हैं, जब दुनिया में उसको जो है वो बदतरीन ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके पास कोई और हल नहीं आया तो उसने आबी झारियत शुरू कर दी पाकिस्तान के साथ। यानी कि पाकिस्तान में अपना जो पानी है उसको, दरियाओं का रुख पाकिस्तान वाली साइड पे बहाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपने देखा कि बहुत सारी जो सैलाबी सूरत हाल है वो हमें नज़र आ रही है पंजाब के अंदर, और स्पेशली सियालकोट, नारोवाल, वो पाकिस्तान के जो अगर अक़लियती बरादरी के हकूक़ को देखा जाए तो इस लेवल पे जेस्चर पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से या पाकिस्तानी रियासत की जानिब से शो की गई कि उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर जो है वो बनाया गया अपनी सिख भाइयों के लिए, या इवन जो इंडियन और मुख्तलिफ दुनिया में सिख लोग रहते हैं उनकी जो एक इबादत गाह है उसको जो है वो बाकायदा यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया कि दुनिया को एक रिलीजियस टूरिज़म को जो है वो प्रमोट किया जाए और दुनिया को जो है वो इनवाइट किया जाए और सिख बरादरी के जो मजहबी हकूक़ हैं उनका ख्याल किया जाए। रमेश सिंह अरोड़ा जो पंजाब के वज़ीरे अक़लियती अमूर हैं, उन्होंने इस हवाले से बड़ा एक किरदार अदा किया, पाकिस्तानी अफवाज ने बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन भारत ने जो झारियत दिखाई, उन्होंने वो पानी का रुख भी उस तरफ मोड़ा और उसमें जो करतारपुर का जो कॉरिडोर है या करतारपुर की जो वो एक सारा स्ट्रक्चर है उसको तबाह करने की कोशिश की गई। और हमें नज़र आया कि सिखों की इबादत गाह है, हमारे भाइयों की, उन इबादत गाहों को भी टारगेट करने की कोशिश की गई। यानी कि जो अक़लियती बरादरी है, जो जिसका पाकिस्तान हमेशा से ख्याल रखता है, और जो भारत के अंदर अक्सरियत पाई जाती है, और वही भारत जो है वो अपने ही सिखों के ऊपर जो है और उनकी इबादत गाहों के ऊपर जो है उसको टारगेट किया जा रहा है और उसके खिलाफ आबी झारियत दिखा रहा है और उसकी तबाही की तरफ लेके जा रहा है।
جبکہ پاکستان نے کوشش کی کہ وہاں پر جو بھی سکھ لوگ جو ہیں عبادت گاہ کے اوپر آئے ان کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ریسکیو کیا جائے اور کسی بھی طرح کے نقصان کے بغیر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے وفاقی وزراء احسن اقبال صاحب، صوبائی وزراء رمیش سنگھ اروڑا صاحب اور باقی ہماری جو پاکستانی افواج کی ٹیمز ہیں انہوں نے بڑا ایک پروفیشنل طریقے سے اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ کنڈکٹ کیا، سارے آپریشن کو کنڈکٹ کیا اور وہاں سے بحفاظت اپنے سکھ بھائیوں کو جو ہے وہ وہاں سے ریسکیو کیا. دوسری جانب ہماری چیک پوسٹ ہیں ان کو بھی کوشش کی انڈیا نے ٹارگٹ کرنے کی اور اس کے اوپر بھی پانی چھوڑا گیا کہ ہم ہتھیار کی جنگ تو نہیں لڑ سکتے، لیکن بھارت نے ایک بزدلانہ حکمت عملی کی کہ انہوں نے اس حوالے سے کوشش کی کہ پاکستان کی چیک پوسٹ کو بھی تباہ کیا جائے اور ان کو گرایا جائے اس پانی کے ذریعے. لیکن پاکستانی فوج کو سلام پیش کرتے ہیں کہ ان جوانوں نے اس موقع کے اوپر جب شاید ان کی اپنے زندگیوں کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا کے انہوں نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کی اور اتنا زیادہ پانی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے باقاعدہ وہاں پر ان پوسٹوں کو، ان مورچوں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا. اور آج تک بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی افواج ڈٹ کے کھڑی ہیں اپنی پوسٹ کے اوپر اور کسی بھی طرح کی جو قربانی ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جو بھارت ہے وہ ایک بزدل دشمن ہے، ایک مکار دشمن ہے. اس نے بزدلی تو اس سے سامنے آ گئی کہ وہ ہتھیار سے جنگ نہیں لڑ سکتا، وہ فوج سے جنگ نہیں لڑ سکتا، وہ ایئر فورس کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتا، وہ نیوی کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتا. تو اس نے پھر ایک اور مکاری اور بزدلی والی حرکت کی کہ اس نے پانی کا بہاؤ اس طرف چھوڑ دیا اور الٹیمیٹلی پاکستان کے جو سویلینز ہیں، جو عام شہری ہیں، ان کے ایسٹس کو نقصان پہنچایا گیا، ان کی جانوں کو نقصان پہنچایا گیا اور بڑا ڈیزاسٹر کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن پنجاب حکومت، چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ، ان کی پوری ٹیم، پاکستانی فوج، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم اس وقت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ فیلڈ میں ان جگہوں پہ موجود ہیں. وہ لوگ باقاعدہ اس ساری جو ایک ریسکیو سروسز ہیں وہ بھی پر وقت دے رہے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو وہاں سے بحفاظت نکال بھی رہے ہیں، وہ ان کی پروٹیکشن کا خیال بھی رکھ رہے ہیں اور لوگوں کا جو جان و مال کا نقصان ہوا ہے اس کے تخمینے بھی لگائے جا رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے حکومت کی جانب سے ایک سپورٹ سسٹم کریٹ کیا جائے اور جو لوگ ہیں ان کے یہ ایشوز جو ہیں وہ ریزالو کی جائیں. لیکن دنیا کو یہ میسج جا چکا ہے کہ بھارت جو فوج کے ساتھ، ایئر فورس کے ساتھ یا نیوی کے ساتھ تو جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اب ایک نئی جھاریت اس نے دکھائی ہے. اور یہ جو مودی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی سیاست شاید چمکے گی، اس کی سیاست مزید تباہ ہو چکی ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ پہلے وہ پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، آج اس کو پانی چھوڑ کے جو ہے وہ اس نے یہ پاکستان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا. تو اب دنیا کے اندر ایک اور میسج گیا کہ بھارت جو ہے وہ کسی بھی طرح کی ایون انٹرنیشنل ٹائز یا ریلیشن شپ کے قابل بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دنیا تعلقات رکھے، کیونکہ وہ تو اتنی بزدلی اور کے ساتھ اپنی جھاریت دکھاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلگام کا واقعہ ایک کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس واقعے کے اندر جو ہے وہ بھی ایک بدنامی کا سامنا کرنا پڑا بھارت کو، جس کے بعد پاکستانی افواج نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک رسپانس اس طرح کا دیا کہ جس سے بھارت کو شاید آئندہ آنے والے کئی دہائیوں تک میرے خیال سے یہ والی سچویشن جو ہے وہ یاد رہے گی اور اس کو، جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس کو کیس سٹڈی کے طور پہ یاد کیا جائے گا اور پڑھایا جائے گا دنیا کے اندر. اسی طرح بھارت نے ایک دفعہ پھر اب جو آبی جھاریت کی، اس سے مودی کی سیاست جو ہے وہ بالکل اسی پانی کے اندر بہہ چکی ہے. اور اس پانی کے اندر جو مودی کی سیاست بہہ چکی ہے، اس کے بعد ایک نیا کیس سٹڈی پڑھایا جائے گا کہ جو بزدل اور مکار دشمن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس طرح کے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے عام لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے، معصوم لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے، سویلینز کو نقصان پہنچایا جائے. تو ہم یہ سلام پیش کرتے ہیں اپنی افواج پاکستان کو، اپنی صوبائی حکومتوں کو، اپنی وفاقی حکومت کو، اپنے ریاست پاکستان کو کہ جنہوں نے
اس مشکل وقت میں ہر طرح کے جو ریسورسز ہیں، ہر طرح کی جو ایفرٹ ہے، اس کو یوٹیلائز کر کے باقاعدہ جو ہے وہ اس جارحیت کا بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ رسپانس دیا اور اپنے لوگوں کو سیکیور کرنے کے اندر ایک پراپر جو ہے وہ پرو ایکٹیو رول جو ہے وہ پلے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام سے بھی یہ اپیل ہے ہماری کہ اس مشکل گھڑی کے اندر، اس سیلاب زدہ علاقوں کے اندر آپ خدا را اس کو تماشا نہ بنائیں، اس کو پکنک پوائنٹ نہ بنائیں، اپنی جانوں کا خیال رکھیں، حکومتی اداروں کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آپ کے ساتھ جو آپ کے علاقے کے لوگ یا ایسے لوگ جو اس کے متاثرین ہیں ان کو حکومت جلد از جلد ریلیف پرووائڈ کرنے میں، فوج کی طرف سے جلد از جلد ریسکیو اور ریلیف پرووائڈ کرنے میں کوئی دقت نہ ہو اور خدا نخواستہ آپ کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ کوئی پکنک پوائنٹس نہیں ہے، یہ کوئی تماشا دیکھنے والی جگہ نہیں ہے، یہ ایک سیریس قسم کا ڈیزاسٹر ہے جس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سجیشن بھی حکومت پاکستان کو اور اسپیشلی فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کو کہ جس طریقے سے پاکستان کو ایک ساری انسٹیبل سچویشن سے ہم نے اپنی لیڈرشپ کی قیادت میں جو فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر ہیں یا جو ہماری سویلین گورنمنٹس ہیں، انہوں نے مل کے اس ساری سچویشن سے پاکستان کو نکالنے کی کوشش کی اور دنیا میں پاکستان کو جو ہے وہ اس کا امیج بہتر کیا۔ اسی طریقے سے اگر واٹر سٹوریج جو ہے اس کے لیے ہم ڈیمز بنا لیں، ہم کینالز بنا لیں تو شاید یہ والی سچویشن جو ہے وہ ہمیں نہ دیکھنی پڑے۔ تو ہم یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، سجیسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ ڈیمز بنائیں جلد از جلد، جس طریقے سے بہت سارے اور کام کیے گئے پاکستان کے اندر پچھلے کچھ سالوں کے اندر، جس میں بہت ساری ڈیولپمنٹ کے کام کیے گئے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ آنے والی نسلوں کو سیکیور کرنے کے لیے، آنے والی جنریشنز کو سیکیور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ملک کے اندر ڈیمز کریٹ کریں، اسٹیبلش بلڈ کریں تاکہ لوگ جو آپ کا اس طرح کا جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہے وہ اس کے اندر سٹور ہو اور ہماری پاور جنریشن کے اندر اور ہماری آنے والی نسلوں کو وہ جو ہے فائدہ دے سکے اور لوگ جو ہیں وہ جو تباہی ہے اس سے بھی بچ سکے اور وہی پانی ہم سیکیور کر سکیں جو ہے وہ اپنے ڈیمز کے اندر۔ تو ڈیم بنانا بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے، اس لیے کیونکہ بہت سارے جس طرح سی پیک اور بہت ساری جو ٹیررسٹ کے خلاف آپریشنز اور اس طرح کے کام جو ہیں وہ ہماری پاکستان کی افواج نے کیا ہے، اسی طرح اگر پاکستان کی افواج جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی اپنا ایک رول پلے کریں کہ سویلین حکومت کو جو بھی اس میں ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں ایسے کچھ انٹرسٹ گروپس، ان کے ساتھ باقاعدہ ڈیل کیا جائے، ان کو اچھے طریقے سے نیگوشیٹ ان کے ساتھ کیا جائے۔ اگر نیگوشیشن سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تو آپریشن لانچ کیا جائے اور اس طرح کے ڈیمز جو ہیں ان کو بنایا جائے تاکہ ملک کی فیوچر جنریشنز کو جو ہے وہ سیکیور کیا جا سکے۔ تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ جو مشکل وقت ہے یہ بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے پاکستان کا گزر جائے گا اور آنے والے دنوں میں ہم اس کی جو کاؤنٹر سٹیپس ہیں وہ ضرور ہم لیں گے اور اس پانی کو بھی سیکیور کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مودی کی آبی جارحیت یا اس طرح کی جو مکاریاں یا اس طرح کی جو بزدلانہ کارروائیاں ہیں ان کارروائیوں کو بھی روکنے کے لیے ہم مزید جو ہے اسٹریٹجیز اڈاپٹ کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔